अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। बहुत सारे अखबारात भी हैं और बहुत सारी ख़बरें भी हैं। तो शुरू करते हैं रोज़नामा जंग से। तालिबान को राज़ी करना आसान नहीं, काम मुश्किल मगर पूरी कोशिश करेंगे। फ़ौज समेत सारा मुल्क साथ है। अफ़गानिस्तान में जल्द अमन हमारा और अमेरिका का मुश्तरका मकसद है। अफ़गानियों से भी पूछ लेना चाहिए। मेरा ख्याल इमरान खान साहब ये फरमा रहे हैं अमरीकी जंग लड़ने की वजह से 40 दहशतगर्द ग्रुप पाकिस्तान आ गए थे, जिससे हमारे वजूद को ख़तरा लाहक हो गया। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हम खुद दिफाई पोजीशन पर थे। हमसे डू मोर का मुतालबा कैसे किया जा सकता था? माजी की हुकूमतों ने अमरीका को ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाह नहीं किया। मेरे दौरे का मकसद सही मालूमात फ़राहम करना है। अरकान कांग्रेस से खिताब। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद रोकने के लिए हुकूमत के अपोजिशन से राब्ते नाकाम, बहुत आगे जा चुके, अब वापसी नहीं हो सकती। फजलुर रहमान। ट्रंप के मुशीर ने कश्मीर में सालिसी पर भारतीय तरदीद मुस्तरद कर दी। अजीम मुल्क बनना है, अल्लामा इकबाल का ख्वाब पूरा करेंगे इमरान खान। जनरल बाजवा की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और फ़ौजी हुक्काम से मुलाकातें। टरीसा में मुस्ताफ़ी। बोरिस जॉनसन बरतानिया के नए वज़ीर आज़म होंगे। रोज़नामा एक्सप्रेस। कश्मीर सालिसी, सदर ट्रंप का बयान सच। अमरीका मोदी पर अपोजिशन का दबाव। पार्लियामेंट में दूसरे रोज़ भी हंगामा। प्ली बारगेन बंद कमरे में नहीं, खुले आम होनी चाहिए। जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस ऐवान सदर से लीक नहीं हुआ। सदर अलवी कल टीवी इंटरव्यू में बहुत सारी बातें की हैं। सदर अलवी साहब ने हमारे सेनेटर्स को रकम की ऑफ़र हो रही है, बिजंजो चेयरमैन बनेंगे। बिलावल। आज लगा बैरूनी दौरा नहीं, वर्ल्ड कप जीत कर आया हूँ। इमरान खान एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। जुबिलेंट इमरान promises ruthless accountability. Government fails to change opposition's mind over no trust movement. Dawn न्यूज़ की खबरें। गैदरिंग तालिबान फॉर पार्ले इज़ नॉट ईजी, गवर्नमेंट एफर्ट टू वू ऑपोजिशन फॉल्स फ्लैट। इसके अलावा डेली टाइम्स, गवर्नमेंट मूव्स टू halt no trust motion against Senate chief. Local strategy needed to end Afghan conflict, says चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। ये हमारे सामने नेशन। तो ये सारी खबरें हैं। और एक्सप्रेस ट्रिब्यून। ट्रंप डजंट मेक थिंग्स अप, सेज एड मोदीज मीडिएशन रिक्वेस्ट। हमारे साथ इन तमाम खबरों पर तबसरे के लिए मौजूद होंगे जनाब इमरान शेरवानी साहब। और शेरवानी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शेरवानी साहब, बहुत सारी बातें हैं, तकरीबन एक दूसरे से इंटरलिंक्ड ही हैं। मेरे हिसाब से ट्रंप साहब ने अपनी रिवायती जो उनकी दूसरों को सरप्राइज़ देने वाली आदत या चलन है वो बरकरार रखा। अब उन्होंने मोदी के लिए मुश्किलात पैदा कर दी। हमें पता नहीं कितनी उम्मीद होनी चाहिए उनकी हमारे साथ जो इंगेजमेंट थी उस हवाले से, लेकिन इमरान खान साहब ने 2-3 बातें कर दी। एक तो वो कह रहे हैं मैं वर्ल्ड कप जीत कर आया हूँ, दूसरी बात वो तालिबान की बात कर रहे हैं। तो तालिबान हो या अफ़गान हुकूमत हो, दोनों ने इस इनिशिएटिव को बहुत कोई अच्छी निगाह से नहीं देखा। ये तमाम बातें आपके सामने। फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि वो अल्लामा इकबाल का ख्वाब पूरा करेंगे। उनके अपने दिखाए हुए ख्वाब कब पूरे होंगे? मुझे ये सारी बातों का जवाब चाहिए। अच्छा देखिए, एक एक करके चलेंगे ना। हालांकि आप कह रही हैं कि सब ये एक ही चीज़ है और है बड़ी हद तक, हाँ बिल्कुल एक दूसरे से लिंक्ड है। लेकिन हम कुछ चीज़ों को पहले हम समझें। एक मुसलसल हेडलाइन चलती रही टीवी चैनल्स पे कि कामयाब दौरा। हाँ। अच्छा, कामयाबी का जो बेंचमार्क होता है वो होते हैं अहदाफ। ठीक। आप पहले ये समझें कि खान साहब के दौरे के हदफ क्या थे और उसको सामने रखते बहुत सी चीज़ें समझ में आती जाएंगी। फिर उनके ट्रंप से जो मुलाकात थी उसमें ट्रंप साहब के टारगेट्स क्या थे? अमेरिका हमारे लिए तो नहीं कुछ करता, अमेरिका तो अमेरिकी हुकूमत अपने लिए करती है। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि ट्रंप साहब ने कहा कि ये अब जो पाकिस्तान के साथ जो नया दौर शुरू हो रहा है, पुराना दौर इसलिए ख़राब था कि पिछले सदूर अमरीकी सदूर जो है वो उनका रवैया गलत था। पाकिस्तान की पिछली हुकूमतें नहीं, वो तो अपनी सियासत के हवाले से चीज़ों को देखते हैं ना, उसी तरह करते हैं। बिल्कुल सही। तो उनका ये कहना कि जी वो मोदी साहब ने मुझसे ये कहा था, उसके बाद अब ये जो ऑफिशियल डिनाइल वो आ गया कि जी वो क्या कहते हैं कि नथिंग इज़ कन्फर्म्ड अनलेस ऑफिशियली डिनाइड। तो ये कहना है कि जी ट्रंप साहब तो गलत बयानी करते ही नहीं है। नहीं, हमने देखा है ट्रंप साहब मुसलसल गलत बयानी करते आए हैं, लेकिन मोदी साहब से भी आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और नतीजे में मोदी साहब ने क्या किया कि जब पार्लियामेंट में शोर मचा उनके यहाँ, तो उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजा कि जी आप क्लैरिफाई करें, खुदा के नहीं बोले। वो बड़े होशियार आदमी हैं।
کچھ نہیں پتا انہوں نے کہہ بھی دیا ہو اور کہہ کے پیچھے وہ بھی کہم کرنے والے آدمی ہیں. صحیح ہے. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں ہمیں یہ دیکھنے کے بجائے ارے اس نے تو دیکھو ہمارے ساتھ کھڑا ہو گیا, ارے دیکھو یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ ارے والی بات نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ریالٹی یہ ہے کہ بھارت کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ انڈیا پاکستان کے معاملات میں کوئی باہر سے ایسا فریق آئے جس کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اور پاکستان بھی ان ویسٹڈ انٹرسٹ کو اس لیے برداشت کرتا ہے کہ ہمارے اور ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ الائیڈ ہو جاتے ہیں. اس الائنمنٹ کی وجہ سے ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے, لیکن ریئل انٹرسٹ ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ امریکہ کے جہاں ریئل انٹرسٹ ہے وہاں ہمارا ریئل انٹرسٹ نہیں ہوتا اور بڑے نقصانات ہوتے ہیں. اور ہماری فوج نے یہ ریئلائز کیا بہت بعد میں جا کر جنیوا اکارڈز کے بعد. اس کے بعد کی اب تک کی سیاست میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاصے یو ٹرنز آتے رہے ہیں, اور ہم صرف عمران خان کو کیوں یو ٹرن کا بادشاہ کہیں, اس سے پہلے مشرف صاحب نے کیے اور لوگوں نے بھی کیے. تو ہمارے ہاں یہ صورتحال بالکل ہے. خان صاحب جن ٹارگٹس کے ساتھ خود گئے تھے وہ ٹارگٹس کیا تھے؟ سب سے پہلے تو جیسے یہ اعلان کیا گیا کہ جی وہ جا رہے ہیں سب کچھ, تو فوراً یہ لوگوں نے ڈھونڈ کے نکالا کہ بھائی یہ تو اسٹیٹ وزٹ ہے ہی نہیں, تو مطلب یہ تو خود سے منہ اٹھا کے چلے جا رہے ہیں. تو پہلے تو یہ ثابت کرنا تھا کہ ہم منہ اٹھا کے نہیں چلے جا رہے ہیں, ہم گئے تو ہماری عزت ہے, ہمیں بلایا جائے گا, ہم سے ملا جائے گا. ٹھیک ہے, ٹرمپ صاحب نے اپنے انٹرسٹ سے ہم سے ملے, لیکن بہرحال وہ ایک, اور ہم نے کہا کہ جی ایک آفیشیل وزٹ ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ ہم اسٹیٹ وزٹ کو کہتے ہیں سرکاری دورہ. اچھا یہ سرکاری دورہ نہیں تھا تو پھر آفیشیل وزٹ کو آپ اردو میں کیا کہیں گے؟ سرکاری دورہ. ترجمہ تو وہی ہو جاتا ہے نا. تو یہ سارا مسئلہ تھا, اس لیے کہ ہم پھر گئے بھی پرائیویٹ جہاز سے, اور اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ابھی نہیں معلوم کہ وہ جو کمرشل لائنر ہے قطر کا, اس کے ٹکٹ کس نے کس کے پیسے سے گئے. میرے آپ کے پیسے سے گئے تو وہ تو زیادہ مہنگے گئے, اگر سرکاری اس پہ جاتے تو کم خرچ ہوتا. بہت سارے سوالات نکلیں گے, لیکن وہاں جا کر اپنی پذیرائی کرانا یہ سب سے بڑا ٹارگٹ تھا. ٹھیک ہے. اور نتیجے میں انہوں نے ایک پی ٹی آئی کی ریلی کی جس میں لوگ کہتے ہیں کوئی 20,600 لوگ آئے تھے. چونکہ وہاں پہ اسپیسیفک فگرز آ جاتی ہے اور وہاں بورڈ پہ لکھی ہوئی آ جاتی ہے, تو وہ 20,600 کی فگر جو ہے وہ سب کو وہ ہو گئی. لیکن 20,000 لوگ پی ٹی آئی کے سپورٹر امریکہ میں جمع کر لینا اور وہاں پی ٹی آئی کا ایک جلسہ کر لینا, جیسا کہ یہاں پہ کیا جاتا تھا. اپوزیشن کہتی ہے آپ اتر ہی نہیں رہے کنٹینر سے, وہ تو وہاں کنٹینر پہ بھی چڑھے ہیں. تو وہ تو پہلا انہوں نے جلسہ اپنا کیا, بڑا اچھا جلسہ کیا. ٹھیک ہے کہ اسی دن مصطفیٰ کمال نے جو کراچی میں جلسہ کیا وہ اس سے کوئی پتہ نہیں 8-10 گنا زیادہ بڑا تھا, اور باتیں انہوں نے بھی ڈھنگ کی, اور انہوں نے بھی بڑی ڈھنگ کی باتیں کی. لیکن آپ پولیٹکس کا سائز جلسے کے سائز سے نہیں ناپتے, آپ سرکمسٹانسز دیکھتے ہیں. ٹھیک بات. میرا خیال ہے خان صاحب کا دورہ بڑی حد تک کامیاب دورہ تھا. ٹھیک ہے. جو ان کے ٹارگٹس ہیں انہوں نے اچیو کیا. آپ بیٹھ کے یہ کہیں کہ جی انہوں نے تو کوئی اور بات ہی نہیں کی, اور ٹرمپ صاحب تو ان سے یہ افغانستان کے معاملات پہ بات کرنے کے لیے انہوں نے بلایا تھا کہ بھائی آپ آ ہی رہے ہیں تو ذرا ادھر آ جائیے, بیٹھ کے بات کیجئے مجھ سے. اور نتیجے میں خان صاحب کا بیان کہ جی طالبان کو ایک جگہ بلانا کوئی آسان کام تو نہیں. دیکھیں میں کوشش تو کروں گا لیکن آپ میں وعدہ نہیں کر سکتا. تو یہ بات بالکل اپنی جگہ سے, اور وہ کہہ بھی چکے کہ مجھے طالبان خان کہا جاتا تھا, اور یہ سب سچویشن کے باوجود اگر آپ کو یاد ہو جب انہوں نے کہا تھا کہ میں طالبان کی طرف سے میڈیٹ کرنے کو تیار ہوں, تو طالبان نے کہا تھا کہ نہیں ہمیں یہ صاحب نہیں چاہیے. تو طالبان سے اچھا پھر یہ جو ڈیکیڈ پورا جو چل رہا ہے, اس ڈیکیڈ کا آغاز گویا جو ہوا ہے وہ اس طرح ہوا ہے کہ طالبان نے پاکستان کو بائی پاس کیا اور امریکہ سے براہ راست بات چیت شروع کر دی. اچھا اگر آپ مجھے تھوڑی سی اجازت دیں, اس میں جو مجھے انٹرسٹنگ اینگل لگ رہا ہے طالبان کے کانٹیکس میں رہتے ہوئے, طالبان کو کہا جاتا تھا ایک حد تک کہ جی وہ یا تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے زمانے کی اور ان کی تربیت کے نتیجے میں لوگ آئے, پھر سمیع الحق صاحب پر بھی جو ان کا مدرسہ حقانیہ ہے اس بارے میں, اور وہ تو خود بانگ دہل یہ بات دہراتے بھی تھے. تو وہ والا ایلیمنٹ عمران خان کے ساتھ فی الحال تو الائن نظر نہیں آتا, یا ہے؟ نہیں, اول تو وہ ان کے ساتھ نہیں ہے اور وہ ان کے ساتھ بھی نہیں رہ گیا. اور ایک دیکھیے سیدھی سی بات ہے, اگر میں کسی ادارے میں نوکری کروں گا تو ہر چند کے میرے اساتذہ اگر کہیں مجھے راستے مل جائیں گے تو میں بہت عزت سے ان سے ملوں گا, میں بات اپنے باس کی سنوں گا. ٹھیک ہے نا. تو اب طالبان کے باسز کون ہیں اور کون کون رہے ہیں, بیچ بیچ میں کیا چینجز آتی رہی ہیں. طالبان نے ایک پوائنٹ پہ کہا کہ ہم اپنے خود باس ہیں. یہ کہیں نہیں ہوتا دنیا میں, کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنا باس نہیں ہوتا انٹرنیشنل پالیٹکس میں. ایون لیڈر آف دی فری ورلڈ جو ہے وہ اپنا باس نہیں ہوتا. اور یہ کہنا کہ جی ٹرمپ صاحب بڑے میوے کے, ٹرمپ صاحب کے پیچھے کہیں سے ڈوریاں ہلتی ہیں. سب کو اندازہ ہے کہ کون سی لابیز ہیں جس کی وجہ سے ٹرمپ صاحب ہیں. وہ ریپبلکنز نہیں ہیں, وہ ریپبلکنز کے اندر بھی ایک گروپ ہے, اس گروپ کے اندر بھی ایک گروپ ہے, بلکہ وہ اس طریقے سے چلتی ہے صورتحال. اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو ٹرمپ صاحب جو ہیں وہاں پہ بالکل اسی طرح تھرڈ فورس بن کے نکلتے ہیں جس طرح خان صاحب ہمارے یہاں نکلتے ہیں, جس طرح مودی صاحب نکلتے ہیں, اور جس طرح شاید
بورس جانسن جو ہے نکلے. نکل کر آئیں گے. بہت ساری سملیرٹیز ہیں پرسنالٹی کے علاوہ بھی, لیکن ان سب چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. طالبان جو ہے ان کی اپنی اپروچ ہے, وہ ثابت کر چکے ہیں کہ وہ ایک کیا کہتے ہیں فورس ٹو ریکن ود ہیں. آپ ان کو سامنے رکھ کے بات کریں. امریکہ نے پوری کوشش کے باوجود امریکہ نے کہا اچھا راستہ نہیں کھل رہا, کوئی بریک تھرو نہیں ہو رہا, اچھا جی پاکستان کو بھی لگائیے. چلیے پاکستان مسلسل کہہ رہا ہے جی ہم ہی ہیں ہم ہی ہیں. جب بلا کے پوچھا اچھا تو آپ ہیں, تو انہوں نے کہا نہیں ہم ہیں لیکن دیکھیے. تو یہ سچویشن سمجھیں. یہ خان صاحب اس پہ خان صاحب کو کرٹیسائز کرنا یا آرمی چیف کے ساتھ گئے تھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کچھ کہنا غلط ہے. اس لیے کہ جو ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا ایک رول ہے. پاکستان نہ صرف سرحدیں ملتی ہیں بلکہ ہم نے بہت کچھ ہم نے انٹروین کیا ان کے, اور انہوں نے انٹروین کیا ہمارے, انہوں نے خیر کم کیا. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب یہ کہہ چکے, ورنہ ہم بڑا شرماتے تھے اور گھبراتے تھے یہ باتیں کرنے سے. بالکل بالکل. خان صاحب کی خوبی یہ ہے کہ وہ بہت ساری باتیں جو ہم لوگ چپ چپ کے کہتے تھے انہوں نے اب ہمیں اجازت دے دی ہے کھل کے کہنے کی, خود کہہ کر. صحیح بات. تو ان سرکمسٹانسز کو سامنے رکھیں آپ. تو پاکستان کا ایک جتنا بھی رول ہے, پاکستان اگر بڑھا چڑھا کے کہتا ہے ہمارا 80% رول ہے اور اب دوسرے کہتے ہیں آپ کا تو صرف 8% رول ہے, بیچ میں کہیں ہمارا رول ہے. ٹھیک ہے. اور آپ اس کو یہ اس کی ریکگنیشن تھی. یہ اس دورے میں جو کچھ بھی ہوا یہ اس کی ریکگنیشن ہے. اچھا بھائی آپ بھی ہیں, ٹھیک ہے ہم آپ سے بات کریں گے. پاکستان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے, پاکستان اس سے نقصان اٹھاتا ہے. تاریخ کیا بتاتی ہے؟ پاکستان میں کچھ لوگوں نے فائدہ اٹھایا, پاکستان نے نقصان اٹھایا. یہ بات جب بھی پاکستان نے انٹروین کیا ہے دوسرے کے معاملات میں, وہ اس میں نقصان ہی نقصان ہے. اور میں تھوڑا سا سینسیٹیو سی بات کہوں, کشمیر کے معاملات میں ہمارے انٹرفیرنس جو ہے نا, ہمارا سٹینڈ صحیح ہو سکتا ہے, ہمارے انٹرفیرنس نے ہمیں نقصان پہنچایا. تو اب پاکستان نے ریلائز کیا کہ ہم انٹروین نہیں کرنا چاہیں گے. پتہ نہیں افغانستان میں یہ ابھی بھی شاید وہی اسٹریٹجک ڈیپتھ والے آئیڈیاز پھر واپس آ جائیں, کیا ہو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے. لیکن اگر ہم بہت سلیقے سے کھیلیں گے ہمیں فائدہ ہوگا. ہم بدسلیقگی اپنی تاریخی بدسلیقگی کا مظاہرہ کریں گے, ہم بہت نقصان میں رہیں گے. آرمی چیف صاحب ابھی آرمی چیف بنے ہیں, اس سے پچھلے ایک ہسٹری پائی جاتی ہے ہمارے یہاں. تو تھوڑا سا ریئلائز کریں, ہسٹری سے سیکھیں. یہ نہ سوچیں کہ اس وقت وہ کہتے تھے جنرل آصف جنجوعہ جو تھے, وہ کہتے تھے کہ جی کہ بڑا پاورفل محسوس کرتا ہوں کہ ایک چھنگلی کے اشارے سے 7 لاکھ فوج کو ادھر سے ادھر کر دیتا ہوں. تو اس پاور کے باوجود گراؤنڈ ریئلٹیز کو سمجھیں. صحیح بات ہے کہ افغانستان میں سچویشن جو ہے وہ اتنی ایزی نہیں ہے. افغان بہت کمزور قوم ہے, وہ اپنے آپ کو جتنا بھی بہادر و طاقتور کہے, وہاں جو دوسری اتنی ساری فورسز گھسی ہوئی ہیں اس کے اندر بیٹھ کے ان 32 دانتوں میں زبان بننا بہت مشکل کام. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اچھا اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. اگر آپ نے بورس جانسن کا ذکر بھی کیا اور آپ یہ بات اکثر ہمارے پروگرام میں بھی کہہ چکے ہیں کہ جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی بھی ہوتی ہے, اس کے آپس کے انٹرسٹ بھی کلوڈ اور کولائڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بلاول بڑے ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کچھ میچورٹی کا مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں, ہر ایک کے حق میں بات کر رہے ہیں. پرائم منسٹر کو بھی سراہا, قائد تحریک جو آپ کے تھے سابقہ MQM کے, ان کے حق میں بھی بات کی. نواز شریف کی بھی کوئی نہ کوئی بات کر جاتے ہیں, اپنی بات بھی کہہ جاتے ہیں. تو وہ بھی اسی ایلیٹ کا بہرحال حصہ تو کہیں ہیں. اور مریم نواز پہ لوکلی دیکھا جائے تو کچھ اڑتی آئی ہے کہ جی اب ان کے جلسوں کی کوریج نہیں ہوگی, ان کی کوئی آنے جانے کی جو عدالتوں کے چکر ہیں تصویریں نہیں آئیں گی. یہ صورتحال بھی ہم دیکھ رہے ہیں. آپ کے کورٹ واک جو ہے, ایگزیکٹلی کورٹ واک, تو کیا کہیں گے اس پر؟ اب تو کئی چیزیں جوڑ دی ہیں سر. دیکھیے ہم مریم نواز سے شروع کرتے ہیں. مریم نواز کو ایک خاصا اسٹرانگ لیگ اپ ملا تھا. وہ کہاں سے اس کی سپورٹ آئی تھی آن ریکارڈ تو کہیں سے نہیں بتا سکتے. آف دی ریکارڈ بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں, تو اس کو آف دی ریکارڈ ہی رہنے دیجیے جب تک کہ آپ ثابت سبسٹینشیٹ نہ کر سکیں. ظاہر ہے, صحیح بات ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا ہی رہا ہو اور وہ معاملات ختم ہو گئے ہوں. ہو سکتا ہے کہ معاملات پھر چلیں. سیاست بہت ہی فلوئڈ ہماری چل رہی ہے اور ہوتی فلوئڈ ہے ہمیشہ. تو یہ تو ہے. تو ان کی گڈی جو ہے وہ اتری نہیں ہے اور وہ آگے شاید نہ چڑھ پائے فوراً, لیکن وہ ہے اپنی جگہ. اور میں نے پہلے بھی آپ کے یہاں پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ جو کچھ اب ہو رہا ہے, مثال کے طور پر ایکسکیوز می, جو یہ جو آئے نئے TTs والے کیسز جو آئے, اس کے نتیجے میں PMLN کے اندر جو 2 لابیاں پائی جاتی ہیں, اس میں سے ایک لابی جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے میں لگ گئی صحیح, اور مریم نواز کو اسٹرینتھ ملی. ٹھیک. تو
اس میں یہ تھا کہ کیا پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ ہوگا، اور میں نے کہا تھا کہ جی پی ٹی آئی کو شارٹ رن میں فائدہ ہوگا، وہ اس وقت کا فائدہ تھا۔ مریم نواز کو ایک لمبی اننگ کھیلنی ہے، اگر وہ اس وقت تھوڑی دیر کے لیے بیک فٹ پہ چلی جاتی ہیں کوئی بات نہیں، پھر آگے بڑھ کے شاٹ کھیل لیں گی۔ وہ اس وقت نون لیگ کی دا لیڈر ہیں، چاہے ان کا عہدہ جو بھی ہو۔ اچھا، آپ یہ سمجھتے بالکل اس وقت یہ سچویشن ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور نتیجے میں اگر کسی نے کہا اچھا جی آپ کی کوریج نہیں ہوگی، میرے خیال میں اگر آپ کو یاد ہو تو پیپلز پارٹی تھرو آؤٹ ضیاء ایرا بالکل اخباروں سے باہر تھی اور اخبار ہی ہوا کرتے تھے، اور انفیکٹ مجھے یاد ہے اسٹار نے لکھا کہ اچانک جو ہے وہ ان نون لوگ جو ہیں نظر آئے، جب جنیجو نے ان سب کو بلایا راؤنڈ ٹیبل کی، تو یہ لوگ جو ایگزسٹ نہیں کرتے تھے وہ اچانک کہاں سے آ گئے۔ تو یہ ایک نئی کہانی بنی تھی۔ تو یہ اگر یہ باہر بھی رکھا جائے گا ان کو میڈیا سے باہر، تب بھی یہ سمجھنا کہ یہ سیاست صرف میڈیا کی سیاست ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ سروائیو کریں گی اور یہ اپنی اسٹرینگتھ بنائیں گی۔ انہوں نے ثابت کیا کہ ان کی آرگنائزیشن بھی پائی جاتی ہے پنجاب کے ان علاقوں میں جو ان کے لیے میٹر کرتے ہیں، ہارٹ لینڈ پنجاب جو، تو یہ تو ہوگا۔ اچھا بلاول صاحب، اچھا بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بلاول صاحب کو بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج۔ خوش آمدید ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج۔ بریک پہ جانے سے پہلے بلاول بھٹو کی ہم بات کر رہے تھے، اور کنٹینیو کریں شیروانی صاحب۔ اچھا دیکھیے بلاول صاحب، سارا کھیل جو ہے وہ پولیٹیکل اسٹریٹجی کا ہے۔ اس وقت بلاول صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب کی اسٹریٹجی جو ہے وہ خاصی کامیاب رہی ہے، تو ان کو ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی دینی ہے، اور ان کی اپنی جو اسٹریٹجی تھی وہ تھی کہ وہ کنفرنٹ کریں، خود بہت آگے آ کے کریں یا بعض جگہوں پہ پیچھے سے کریں، لیکن کنفرنٹیشن ہو۔ سینٹ کے الیکشن جو کہ جس کی بات کر رہے ہیں کہ جی چیئرمین کو جی ہٹایا جائے اور یہ سب کچھ، اور وہ گورنمنٹ ٹرائز ٹو وو فضل انٹو اسپیئرنگ سنجرانی۔ بالکل وہ ساری جو ہے فضل الرحمان صاحب نے کہا جی میرے پاس کیوں آ رہا ہے، میں تو وہ آدمی ہوں جس نے سارا یہ کیا ہے، تو میں تو نہیں مانوں گا، میں نہ مانوں والی پوزیشن میں وہ تو کھڑے ہوئے ہیں، اور بلاول جو ہیں وہ سارے وہ سب کچھ۔ لیکن اس اسٹریٹجی پہ اچانک دوسری اسٹریٹجی آئی خان صاحب کی کہ انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو ورلڈ کپ جیت لیا ایک دفعہ پھر، تو اب آپ جب آپ ورلڈ کپ جیت لیتے ہو سب کچھ، تو کوئی شخص اٹھ کے کہے کہ جی یہ جھوٹا ہے، یہ وزیر اعظم سلیکٹڈ ہے، یہ سب کچھ بھی کہیں تو آپ پٹ جاتے ہیں۔ تو آپ کو نئی اسٹریٹجی چاہیے۔ نئی اسٹریٹجی کیا ہے؟ دیکھیے جو چیز صحیح ہے اس کی ہم تعریف بھی کرتے ہیں، ہم اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، ہم مخالفت برائے مخالفت نہیں کر رہے ہیں، ہم تو کوئی سالڈ بات کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا آپ نے کہا کہ بڑی میچورٹی کی باتیں تو پہلے بھی کر رہے تھے، اور وہ آگے پھر کوئی ایشوز لے کر آئیں گے اور ان پہ بات کریں گے۔ وہ بہت فوکس اس معاملے میں کام کر رہے ہیں۔ وہ میرے خیال میں ہارڈلی انہوں نے اپنے والد صاحب اور اپنی پھپھو پہ ہونے والے جو کیسز ہیں ان کا کوئی ذکر کرتے ہیں، بہت ہی کچھ انہوں نے اپنی بات ضرور کی تھی کہ میں تو 1 سال کا تھا جب یہ ساری کہانی ہوئی۔ بالکل انہوں نے یہ کہا کہ اچھا آئیے 1 سال کے بچے پہ چارجز لگانا چاہتے ہیں تو آپ سے تو یہ بھی بعید نہیں کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جس طریقے سے وہ چل رہے ہیں انہوں نے بالکل ایک پینترا بدلا ہے، یہ پینترا بدلنا ہے، اور یہ کر کے اپنے آپ کو کلیئرلی ثابت کر دیں گے کہ جی بلاول فضول میں خواہ عمران کے پیچھے نہیں پڑا ہے، کوئی بات ہے تو پھر وہ بات کہنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے، پھر وہ جو بھی کہتے رہے۔ تو اس وقت انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا ان کے والد صاحب کا ہاتھ سر پہ ہے اس ساری اسٹریٹجی میں، یا وہ بھی ذرا دور؟ میرا نہیں خیال کہ وہ والد صاحب کی مرضی کے خلاف کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ابھی نہیں کرتے، ابھی بہت وقت ہے۔ کسی پوائنٹ پہ جب باپ بیٹے کا کوئی انٹرسٹ کا کلیش آئے گا نا تب دیکھیں گے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور ناظرین آپ کو یہ بات ضرور بتائیں گے کہ انتخابات کا 1 سال مکمل، اپوزیشن آج یوم سیاہ، حکومت یوم تشکر منائے گی، 25 جولائی ہے، اور میں اور عمران شیروانی جن ملبوسات میں اس وقت یہاں موجود ہیں یہ بالکل غیر ارادی تھا، لیکن اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ ایوری تھنگ از نائدر بلیک نور وائٹ۔ جی اچھا دیکھیے صرف انتخابات کو 1 سال ہوئے ہیں، جی ہاں، یہ حکومت کے 1 سال نہیں ہوئے، ٹھیک بات۔ تو آپ حکومت کے 1 سال کو جب جج کریں گے وہ اس وقت کریں گے جب جس دن سے حکومت بیٹھی ہے۔ ہاں بالکل۔ ابھی تک کی صورتحال یہ کہ حکومت کی جو پرفارمنس رہی ہے وہ خاصی
کمزور نظر آتی ہے. بالکل صحیح. میں خاصی کمزور کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ بہت سی چیزوں پہ تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے کنٹرول میں چیزیں تھیں نہیں, یہ پہلے سے چلی آ رہی تھیں, انٹرنیشنل پریشرز تھے, بہت ساری چیزیں جو آپ حکومت کو بلیم نہیں کر سکتے, مگر موسٹلی آپ حکومت کو بلیم کرتے ہیں. آپ حکومت کو کہتے ہیں کہ آپ کی اکنامک ٹیم نے مس مینیج کیا, آپ کو تو اسے فائر کرنا پڑا. انفیکٹ آپ نے پی ٹی آئی کو حکومت سے باہر کر دیا خان صاحب, اور آپ مشرف کی ٹیم کو لے کر آ گئے, جس میں آپ کے پاس پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں اور آپ کے پاس نون لیگ کے لوگ بھی ہیں. آپ نے تو ایک مطلب کیا کہتے ہیں, کون سا مجھا ہوتا ہے, کنبا, مہان پتی کا کنبا جوڑ کے آپ نے کہا یا تم چلاؤ بھائی, ایک نیشنل گورنمنٹ بنا لی گویا. اس طریقے سے کر کے آپ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے خان صاحب کی حکومت بالکل یوم تشکر منانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. آئیے ایک سال پہلے چلے جائیے. ہم جانتے ہیں کہ جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں جہاں آبزرورز کا ذکر ہے, آئی تھنک 237 یا 238 ہے آرٹیکل اس کا, اس کے مطابق آبزرورز کو جا کے پورا الیکشن آبزرو کرنا تھا انکلوڈنگ کاؤنٹنگ. موسٹلی آبزرورز کو کاؤنٹنگ جو ہے, الیکشن مانیٹرز کو کاؤنٹنگ میں نہیں جانے دیا گیا, روک دیا. اور ظاہر ہے جب جو ایک بااختیار آدمی اس سے کہا گیا کہ آپ کا کام نہیں ہے, تو یہ تو بیچارے ہائر کیے ہوئے لوگ تھے, واپس آ گئے. اس سے پہلے کہ یہ رپورٹ جمع کراتے فافن نے اناؤنس کر دیا کہ جی فیئر اینڈ فری الیکشن ہو گئے. آپ کے پاس رپورٹ نہیں آئی, آپ نے کیسے, تو فافن کی کریڈیبلٹی اس کے بعد بالکل زیرو ہو گئی تھی. تو یہ بالکل صحیح بات ہے, ہمارے الیکشنز کی کریڈیبلٹی بہت بری طرح ڈیمیج ہوئی. اور ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ایبسولوٹ میجورٹی اس طریقے سے جیسے نظر آ رہی ہے خان صاحب کے پاس نہ ہو, لیکن ان کے پاس خاصی سپورٹ ہے. جس طرح کراچی میں ایک زمانے میں ایم کیو ایم جب 1,60,000 سے جیتتی تھی تو 60,000 تو بہرحال ہوتے تھے اور دوسرے کے پاس 20-25,000 بھی نہیں ہوتے تھے. تو جیتی تو ایم کیو ایم ہی ہوتی تھی, لیکن وہ اس کو خوامخواہ بڑھا کے بتاتی تھی. خان صاحب شاید نہ جیتتے, پی ٹی آئی اس طریقے سے ایک ہنگ پارلیمنٹ ہو جاتی, لیکن خان صاحب نے کہہ دیا تھا مجھے ہنگ پارلیمنٹ نہیں چاہیے, جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ مصطفیٰ کمال جن کو بہت سپورٹ تھی مقتدر حلقوں کی طرف سے, اچانک وہ سپورٹ وڈرا ہوئی اور بہت سے لوگوں کو اس طرح وڈرا ہوئی اور خان صاحب کو سولو فلائٹ کرنے کا موقع دیا گیا. تو آپ کی سولو فلائٹ کے نتیجے میں جہاز کئی بار کریش کر چکا ہے, اور اب اسی لیے پھر یہ ہوا کہ اچھا جی پھر آپ یہ جو ہم نے کہا مہان پتی کا کنبا, یہ اس وجہ سے جوڑا گیا کہ بھائی آپ سے اکیلی نہیں ہوتی. تو حکومت جو ہے وہ کہیں سے یوم تشکر کی پوزیشن میں نہیں ہے. جو سب سے بڑا جو یوم سیاہ والی بات ہے وہ قانون ہے جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے, اور خاص طور پہ نون لیگ نے اس کو بنا کے رکھا, جس میں صرف نیب ایک پارٹی ہے جو صرف انڈائٹ کر لے, تو اب آپ ہی ثابت کریں کہ آپ معصوم تھے اور کوئی نہیں کر سکتا. باقی سر مثال کے طور پہ ایک مقدمہ چل رہا ہے رانا صاحب پہ, اپنے منشیات والا, رانا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے, رانا ثناء اللہ صاحب کا. ٹھیک ہے, اس لاء میں یہ صورتحال نہیں ہے کہ جی آپ نے بس الزام لگا دیا اور اب یہی ثابت کر, نہیں, وہاں ان کو اے این ایف کو ثابت کرنا پڑے گا. نیب کا مسئلہ یہ نہیں ہے. تو یہ جو سچویشن ہے, اس سچویشن میں پھنسانے کی ذمہ داری, اگر آپ یوم سیاہ مناتے ہیں تو آپ وہ سارے ایام سیاہ یاد کریں جب آپ کے پاس موقع تھا کہ یہ قانون ختم کرتے. آپ نے کہا یہ کوڑا ہے ہمارے ہاتھ میں, دوسروں کو, اب آپ کو پڑ رہا ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ آپ خود سوچیں کہ آپ نے کیا کیا. آپ کا تھپڑ آپ کے منہ پر ہے. ناظرین اس وقت بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے. حکومت کا میڈیا معاملات کے لیے میڈیا کورٹس بلانے کا اعلان, دلچسپ بات ہے, ضرور آگے بڑھائیں گے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. خوش آمدید ناظرین, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. ڈیلی ٹائمز کی خبر جو انٹرسٹنگ لگ رہی ہے مجھے, اس پہ تبصرہ پتہ نہیں, ٹرسٹ می آئی ول بی اسپیکنگ دا ٹروتھ اونلی. پی ایم ٹو یو ایس. شیروانی صاحب, ہم نے تو بچپن میں یہ سنا تھا کہ جو منہ سے کہتا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں اس کی بات پہ زیادہ یقین نہ کیا جائے, لیکن ہم اس وقت اس سے آگے بڑھتے ہیں. گورنمنٹ پلانس ٹو سیٹ اپ میڈیا کورٹس. ڈاکٹر فردوس says government working to formulate a framework to regulate social media. ہر حکومت کی یہ بچپن کی خواہش کیوں ہوتی ہے کہ اس نے ریگولیٹ کرنی ہے اور میڈیا کو ریگولیٹ کرنا ہے, کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے یہ تو اس میں اس خبر میں 2-3 چیزیں. ٹھیک. ایک ان کی وہ خواہش کہ وہ ریگولیٹ کریں,
فردوس عاشق عوان جو کچھ کہتی ہیں اس کا زیادہ تر تعلق اس چیز سے ہے کہ وہ خان صاحب کو بتائیں کہ دیکھیں میں کام کر رہی ہوں. بالکل صحیح. تو تھوڑی دیر کے لیے ان کو ایک طرف رکھیں ان کی اس بات کو. ٹھیک ہے. اور یہ کہ بالکل وہ ریگولیٹ کرنا چاہتی ہے. خان صاحب نے وہاں کہا امریکہ میں کہ جی آزاد میڈیا ہے لیکن ہم بہت زیادہ ہی آزاد ہے اور ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. امریکہ میں یہ باتیں کتنی پاپولر ہو سکتی ہیں کتنی ان پاپولر, مطلب وہ 20,600 لوگ جو آئے تھے انہی میں پاپولر ہوں گی, اس کے علاوہ تو کوئی نہیں مانے گا. صحیح بات. تو اس کو ایک طرف رکھیں. میڈیا کورٹس, ہم ایک تجربہ اس سے پہلے ہوا, سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک کمیشن بنایا, میڈیا کمیشن, ناصر اسلم زاہد اور جاوید جبار صاحب کو لے کے, اور اس نے جو کچھ ریکمینڈ کیا نہ وہ انفورس ہوا, نہ وہ انفورسیبل ہے, نہ اس سے فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ بات میں نے بالکل جاوید جبار صاحب سے, جاوید جبار صاحب میڈیا کے آدمی نہیں ہیں, وہ ایڈورٹائزنگ انڈسٹری کے آدمی ہیں, جو ایک ایفیلیٹڈ انڈسٹری ہے, وہ میڈیا انڈسٹری نہیں ہے. ان کا میڈیا کے بارے میں ان کی انڈرسٹینڈنگ بہت ہی کم ہے, ایک آؤٹ سائڈر کی انڈرسٹینڈنگ ہے. ہمارے یہاں میڈیا کی انڈرسٹینڈنگ والے لوگ کم ہیں, اگر ہیں تو وہ ہیں جنہوں نے کامیاب اخبار یا چینل نکال لیا, ان کو پتہ ہے میڈیا کیا ہوتا ہے. تو دوسرا آئے گا اس کو تو اٹھا کے پٹخیاں دیں گے, تو وہ چھوڑ دیں آپ. اے پی این ایس نے اور کے یو جے نے اچھا, اے پی این ایس نے جو اس کو ریجیکٹ کیا, ایک تو اے پی این ایس میں بڑے ہیوی ویٹس نے, مطلب حمید ہارون صاحب نے اور سرمد علی نے, دونوں زبردست لوگ. لیکن بات یہ ہے کہ میڈیا کورٹس میں جو پارٹیز جائیں گی, 4 پارٹیاں کم سے کم بنتی ہیں. ایک وہ جو اگریوڈ ہے, اگر وہ حکومت نہیں ہے تو, اور اگر وہ حکومت کے علاوہ ہے تو حکومت دوسری پارٹی, پھر وہ صحافی جس نے کور کیا ایڈیٹر سمیت, اور پھر مالکان. تو یہ تو مالکان کا نقطہ نظر ہے کہ بھائی ہمیں عدالت نہیں چاہیے, ہمیں آزاد چھوڑ دو. کے یو جے کا یہ کہنا سمجھ میں آتا ہے, لیکن اگین کیا کے یو جے یا جو پاکستانی صحافی ہیں ان کی تنظیموں نے کسی طور یہ دیکھا کہ اگر کوئی شخص کے یو جے کا ممبر ہے تو وہ صرف صحافی ہو, نمبر 1. نمبر 2, جو ممبر نہیں ہے اس کو کسی صحافتی نوکری نہ دی جائے. آپ نے ایسی کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں کی, کبھی بھی نہیں. آپ نے کبھی نہیں کہا کہ جی صحافت ایک ایسا پیشہ ہے جو بہت ہی سمجھ بوجھ کے کرنے والا ہوتا ہے, اور اس کی سمجھ بوجھ صرف صحافیوں کو ہے, آپ باہر والے بیٹھ کے نہیں کر سکتے. ایسی کوئی بات کے یو جے کو خود انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. کے یو جے کو یہ نہیں پتا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں بغیر سیٹ کے ہمارے ادارے نہیں چل سکتے, تو آپ تو خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں. تو صحافی کو ابھی تک یہ انڈرسٹینڈ, میڈیا کی انڈرسٹینڈنگ صحافی کو نہیں ہے, ٹھیک ہے, انفارچونیٹلی. تو میں سے آخری بات یہ کہوں گا کہ یہ ایک ایسی بات ہے جس میں ماشاءاللہ دونوں پارٹیاں غلط کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم جناب. السلام علیکم. فضا کی عرض کر رہا ہوں, عمران بھائی کی خدمت میں بھی سلام. فضا, ایک عمران بھائی سے اور آپ سے تجزیہ لینا ہے کہ ہم نے اس چیز کو اسٹیبلش کروانا تھا کہ انڈیا پاکستان کے بٹوین کشمیر ہے, یا اس چیز کو اسٹیبلش کروانا کہ کشمیر بٹوین انڈیا ہے. اگر ہم کشمیری عوام کو اور انڈیا کو 2 جگہ میں ثالث کروائیں امریکہ, تو وہاں سے فرق واضح ہو جائے گا کہ کشمیر الگ اور انڈیا الگ, اور ان کی ثالثی ہو. ہم اس پہ بغل بجا رہے ہیں کہ ہم اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے بیچ میں, ہم تو دیکھیں ہم ہمیشہ کہتے ہیں اخلاقی, ثقافتی اور مذہبی اور محبت والے, ہم ان سے سپورٹر ہیں, نہ کوئی ہم عسکری سپورٹر ہے نہ کچھ ہے. تو ہمارا ثالث کیوں بھائی, تم کشمیری عوام اور بٹوین, جب انڈیا ثالث بنے گا تب پتہ چل جائے گا انڈیا بٹوین کشمیر ہے. ٹھیک ہے, اس پہ ذرا عمران بھائی روشنی. جی اچھی بات آپ نے کی. کل میں نے جتنی اچھی روشنی آپ نے ڈالی اس سے بہتر میں نہیں کہہ سکتا, بہت زبردست آئیڈیا ہے. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ اگریفٹ کی بات ہو رہی ہے تو ظاہر ہے وہ تو کشمیری عوام ہے. ٹھیک بات ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں تھوڑی سی بات لے کر. اس وقت کراچی میں ہم دیکھ رہے ہیں ہر طرح کا تعطل نظر آتا ہے, خاص طور پہ بجلی کے معاملات تو کسی کے قابو میں آ ہی نہیں رہے. پتہ نہیں ان کے پاس ایسا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے نہ وفاقی حکومت ان سے کوئی بات کرتی ہے, نہ صوبائی حکومت کا ہولڈ نظر آتا ہے. صوبائی حکومت کا جو طرز عمل کراچی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, کراچی ایک ایسا جن ہے جس سے سب ڈرتے بھی ہیں اور سب چاہتے ہیں کہ اس کا چراغ جو ہے ان کے ہاتھ میں بھی رہے. وہ چراغ ہاتھ سے اترا, کہیں رکھا گیا غلطی سے بھی, تھوڑی دیر کے لیے بھی, تو وہ جن ان کو کھا جائے گا. تو یہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں سب, اور سب سے مراد یہ نہیں کہ صرف یہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ جو اپنے آپ کو پولیٹیکل نہیں کہتی لیکن پولیٹیکل ہے, وہ سب چاہتے ہیں, ایوری باڈی. اور نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کچھ عرصے بعد کراچی میں جو آپریشن کیا گیا جس کے فائدے بھی ہوئے, جب فائدے ہوئے تو ہر ایک نے کریڈٹ لیا. صحیح بات ہے.
اور جب نقصانات ہوئے تو ہر ایک نے دوسرے کو فوراً لوگوں نے کہا کہ جی نہیں. صحیح. 92 کے آپریشن جو ہے وہ آصف نواز صاحب کی وجہ سے شروع کیا گیا اور بعد میں فوج نے کہا کہ جی نہیں ہمیں نہیں کرنا اور فوراً نکل گئے وہاں سے. 94 کا آپریشن پیپلز پارٹی نے کیا اور اس کے بعد نصیر اللہ بابر نے کہا کہ جی قوم جو ہے یہاں پاکستان کراچی والے جو ہیں یاد رکھیں گے کس نے ان کو مسائل ان کے حل کر کے دیے. مسائل تو حل ہی نہیں ہوئے تو آپ کیا بات کر رہے ہیں. تو یہ کراچی کو کنٹرول کرنے کی خواہش سب کی ہے. اسی لیے کراچی کی تمام یوٹیلیٹیز جو ہیں ان سب میں ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. یہ لوگوں کے انٹرسٹ نہیں ہے. کہ الیکٹرک کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کو بجلی دے. کہ الیکٹرک ان سے آپ ہر حالت میں نکال لیں. ہم نے دیکھا کہ جس زمانے میں یہ کیمپین چلا رہے تھے بریگیڈیئر سٹزائی کے جی جب اے سی کے وہ تھے ایم ڈی تھے ریکوری تو غریب لوگوں کے گھروں سے کیا کیا انہوں نے پیسے نکلوائے. لوگوں نے خودکشی کی کہ لوگ ہارٹ فیل سے ویسے مر گئے. جو غریب آدمی کے ساتھ جو کچھ ہوا کراچی میں پیسہ چاہیے تھا. اور یہ بعد میں سٹزائی صاحب نے میرے ایک پروگرام میں جو میں کرتا تھا ایکسپریس پہ انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ ہمارا کام تو یہ تھا کہ جی پیسہ نکال لیں. ہم اس پیسے کو کراچی کی جو لائن لاسز کو کور کرنے کے لیے وہاں بھی انویسٹ نہیں کر سکتے تھے. ہمیں اجازت نہیں تھی. اس لیے کہ یہ تھا کہ جی کے ایس سی کو تو ہم 10 روپے میں بھی بیچ دیں گے یہ انہوں نے کہا تھا. اور ایونچولی ہم نے دیکھا کہ فری میں دے دی گئی. جتنا کیش دیا گیا اس سے کم قیمت پر وہ دی گئی اور بہت عرصے تک وہ ڈسپیوٹ چلتا رہا کہ جی پیسے تو دیے ہی نہیں آپ نے. تو یہ مسائل چلتے ہیں. تو اصل مطمع نظر جو ہے وہ طمع ہے. تو جب آپ اس طرح کرتے ہیں تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ ہماری خدمت ہمیں سرو کرے گی؟ کیوں کرے گی بھائی؟ یہ ان کا کام نہیں ہے. اور سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ کے الیکٹرک مالکان کراچی والوں کی کھال تک اتار کر لے جائیں گے. تو عمران بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور دوسری جانب ایک اور خبر ہے کراچی الیکٹرک کے ذمے سوئی صدن کے 96 ارب روپے واجب الادا ہیں. اور اسی خبر میں کے ایم سی کے الیکٹرک تنازع آج مسئلہ حل کرنے کا حکم. تو عوام پسے ہوئے نظر آ رہے ہیں. باقی سب کے اللہ چل رہے ہیں. جناب عالی بہت شکریہ عمران صاحب آپ نے پروگرام میں حصہ لیا ہمارے ساتھ موجود رہے. اور جاتے جاتے بس آپ سے یہ بات کریں گے ناظرین کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں ہمارا بھی کہیں نہ کہیں کوئی قصور ہے. ضرور سوچیے گا اس بات پر. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.